बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है ख़वातीन और रमज़ान और आपकी होस्ट हिना नसरुल्लाह एक और नए और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के हम दौरे हाजिर को देखते हैं तो हमारे माशरे में तरह तरह की खराबियाँ नज़र आती हैं। जज्बा इंतकाम नज़र आता है, हमें फितना और फसाद नज़र आता है, जुल्म और जबर नज़र आता है। एहतराम आदमियत जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह बुग़्ज़ व हसद ने ले ली है, अना ने ले ली है, तकब्बुर ने ले ली है। जब हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा को देखते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी, चाहे वो फ़तह मक्का हो या कोई और मामला ज़िंदगी हो, आपने हमेशा रवादारी और वफ़ू व दरगुज़र का मुज़ाहरा किया। जुल्म, जबर और तकब्बुर हमेशा वही इंसान करता है जिसको अपने अमाल के अंजाम की फ़िक्र नहीं है। तो जिसको अपने अमाल के अंजाम की फ़िक्र होती है वो हमेशा अल्लाह से डरता है, तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है और अपनी ज़िंदगी को आजिज़ी के साथ गुजारने की कोशिश करता है। आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो गरूर व तकब्बुर है और उस मौजू के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और लाइव कॉल के लिए हमारे नंबर्स जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ है हमारी बहुत ही प्यारी मैमूना आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैमूना आपा, आज का जो हमारा मौजू है वो है गरूर व तकब्बुर। आज हम इस हवाले से बात करेंगे और आप हमारे सवालात के जवाब देंगे जो कि बेहद उलझने जो हैं उनको सुलझाना है आपने हमें कुरान और हदीस की रोशनी में। हाँ, और ये तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक भी है ना, बड़ा हसास भी है और हस्ब हाल भी है। बिल्कुल। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, मुफलिस मुतकब्बिर का ठिकाना जो है जहन्नुम है। तो हम मुफलिस भी हैं और मुतकब्बिर भी हैं। हमारी ये नेशन जो है, पूरी की पूरी कौम इस बद अखलाकी का शिकार हो गई है, जाने क्यों। और फिर वही बात है कि हमारी गालिबन इस्लाम पर तरबियत नहीं हो रही है। वरना एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, कोई इंसान बनी आदम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ताकार कहा है। कोई बनी आदम ऐसा नहीं है सिवाय अंबिया की ज़ात के जो गुनाहों से मासूम हो, और कोई बनी आदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उससे बेहतर नहीं है जो तौबा में जल्दी करता है। यानी बेहतरीन खताकार वो है, बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह के बाद तौबा में जल्दी करता है, ये जान ले कि वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। और एक फलसफा है, अगर इसको हम अडॉप्ट कर लें या समझ लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। अब नाफरमानी शैतान से भी हुई है, गुनाह उससे भी हुआ है, उसने भी रब की नाफरमानी की है, लेकिन उसने नाफरमानी के बाद पछताने की बजाय उसके अंदर किब्र पैदा हुआ है, बड़ाई है उसके अंदर, गुरूर है उसके अंदर। और उसका कहना ये है कि ये नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने गलत फैसला किया, आदम से मैं बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन, सूरा आराफ में है। और खुद को बड़ा बनाकर उसने उसमें ढटाई आ गई। उस ढटाई को, उस किब्र को जो उसके अंदर अपनी बड़ाई थी, उसको अल्लाह ताला ने मरदूद करार दिया। अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया सूरा आराफ में कि उतर जाओ यहाँ से, यहाँ पे गुरूर का कोई गुंजाइश नहीं है। और यही वजह है, देखिए आप में कोई खूबी हो सकती है, आप मुझसे बेहतर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जिनको आप अखलाकी वस्फ कह सकते हैं, जिनको हुस्न और जमाल कह सकते हैं, मालो दौलत कह सकते हैं। कोई भी चीज आपकी, मुझसे, मेरी, आपसे बेहतर हो सकती है, लेकिन जब तक आप इस बेहतरी पर शुक्रगुजारी करते रहेंगे तब तक वो आपकी खूबी रहेगी, बिल्कुल। जब आप उस बेहतरी पर अकड़ जाएंगे और आपके अंदर एक किब्र पैदा होगा और आप दूसरों को जिनमें वो खूबी नहीं है हकीर समझेंगे और जताएंगे, बिल्कुल, तो ये फख्र व गुरूर कहलाएगा। और किब्र अल्लाह की चादर है, किब्रियाई अल्लाह का हक है। और फिर अगर कोई उसमें जर्रा बराबर, हदीस कुदसी है कि जर्रा बराबर भी किसी में गुरूर है तो अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। तो ये शैतानी वस्फ है। और सैयदना आदम और पूरी बनी आदम और शैतान के बीच यही एक फर्क है। अगर आप में इंसानियत है तो आप पछताते हैं, तौबा करते हैं, वापस लौट आते हैं और डरते हैं अल्लाह से, और डरते हैं। और अगर आप में शैतानियत है, आप ढीठ हो जाते हैं, सरकश हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, खुद को ठीक दूसरे को गलत साबित करने में लग जाते हैं
اور برائی وہیں یعنی کی ہم وہیں، اپنی پوری قوت اور توانائی جو ہے دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دوسروں کو دیتے ہیں۔ غلط ثابت کرنے میں، حقیر ثابت کرنے میں، خود کو ٹھیک ثابت کرنے میں، اتنی توانائی اگر آپ، بلکہ اس سے چوتھائی توانائی اگر آپ واپسی کے لیے شروع کر دیں، اللہ راستے سے یعنی اپنا اگر احتساب شروع کر دیں، اپنے اوپر غور کر لیں۔ نہیں، اگر یہی مان لیں کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں، لیکن یہی تو بات ہے، سارا جھگڑا اس چیز کا کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ مان لیں تو آپ انسان بن جائیں، بنی آدم سے، اور اگر آپ نہ مانیں، ڈھیٹ ہو جائیں، آپ شیطان۔ بس یہ والا فرق جو ہے نا اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر انسان کے پاس واپسی کے راستے رہتے ہیں۔ بالکل، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں عالیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی کیسی ہیں آپ؟ آپ کو رمضان مبارک ہو بہت۔ آپ لوگوں کی بھی رمضان مبارک ہو، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا رمضان ماشاءاللہ اتنا اچھا گزرتا ہے، اور اس میں عمل کا اتنا ہمیں مواد مل جاتا ہے۔ خاص طور پہ میں میڈم میمونہ کے لیے بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ہمیں طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ جو باتیں ہمیں بہت عرصے سے ہمارے ذہنوں میں اٹکی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ان کے بیان سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ تو میں ان کی شکر گزار بھی ہوں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرمائے۔ جی عالیہ، آپ یہ بتائیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غرور و تکبر ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں میڈم میمونہ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ صحیح، آپ کے سوال کا جواب ہم دیتے ہیں۔ جو شخص غرور کرتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے عالیہ کو بھی جواب مل جائے گا، اور ہم یہی بات ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غرور کو برداشت ہی نہیں کیا، اور شیطان کو کہا کہ دفع ہو جاؤ، مردود قرار دے دیا، اس کو لعنت زدہ قرار دے دیا۔ اور غرور ہی ایک اکیلا وصف ایسا ہے جس کے نیچے، جس کے انڈر سارے آپ سمجھ لیجئے کہ گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دوسرے کو حقیر قرار دیتے ہیں آپ دوسرے کی توہین کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو بڑا سمجھتے ہیں تو آپ خود کو بیونڈ کریٹیسزم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا کہ آپ غلط ہو، آپ کوئی چیز ہو، آپ انسانیت کے دائرے سے ہی نکل جاتے ہیں، اور غرور کا لازمی نتیجہ یا سزا جہنم ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کرنے کا سورہ لقمان میں بھی یعنی اکڑ کے چلنا غرور قرار دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین تم پہ اترا کے نہیں چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ دو گے نہ آسمان کو جا ملو گے، تم زمین پر بھی متوازن عاجزی سے عاجزی کے ساتھ چلو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دو زانو ہو کر بیٹھے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ وفد آیا تھا ایران کا، اور ظاہر ہے وہ تو اپنا بادشاہوں کو دیکھتے تھے اور ان کا جلال دیکھا کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ ہو کر، والی مدینہ ہو کر یوں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، میں آدم اور حوا کی اولاد ہوں، میں سرکش اور متکبر انسان نہیں ہوں۔ سبحان۔ تو چال میں بھی توازن کا حکم ہے، گفتگو میں بھی توازن کا حکم ہے، دھیمے انداز سے بات کرنا، دھیمے انداز سے بات کرنا۔ اور دیکھیے غرور کرتا کون ہے؟ صرف وہی کرتا ہے جس میں شیطانی اوصاف ہوتے ہیں، اور پھر وہ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس اور معاملے میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہت بڑا غرور علم پر ہے، جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا ہے وہ خود کو علامہ، فخامہ، مفتی، فلاں 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 القابات سے خود کو خود ہی نواز لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا کو گھٹیا، حقیر، جاہل، ان پڑھ، گنوار یہ سمجھ کر ان کو ایسے اہنکارتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قرآن میں جیسے جن کے بارے میں ہے کہ یہ، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہو لیکن جاہل آ کر آپ سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے تو آپ سلام علیکم کہیں، آپ اس کو بھی ناجائز نہ کہیں، اس کی بھی توہین بے عزتی نہ کریں اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے،
آپ اس کی بھی توہین یا اہانت یا اپنا وقت برباد نہ کریں, نکل کھڑے ہوں. کیونکہ اگر یہ بحث کا سلسلہ چلے گا تو پتہ کیسے چلے گا صحیح کون ہے اور غلط. اور بحث کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جاہل کے ساتھ جہالت پر اتر آتے ہیں تو فرق کیا بچتا, فرق کیا رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے تو آپ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں اپنی محنت لگا دیں, ساری قوت توانائی اسی کام میں ضائع کر دیتے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی سے جنگ کی کیفیت تھی یا جو بھی تھی, تو وہ آپ کے اوپر چڑھ بیٹھا اور تھوک دیا. اب آپ نے اپنی تلوار واپس رکھ لی. لوگوں نے کہا کہ اب آپ اس کے اوپر آ گئے, اب وہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا, اب آپ تلوار کا استعمال کیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ اب تک میرے دل میں جو تھا وہ اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر تلوار چلانا تھا, لیکن اب اس نے مجھ پر تھوکا ہے تو اب میرے اندر اپنا غصہ آ گیا ہے, اور میں دین کے ساتھ غرور کو شامل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں, اس زمین پر اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں. بالکل, عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں اور اس زمین میں اللہ کا بندے, اللہ کا بندہ بن, اللہ کا بندہ بن کے جس کے بس میں, اس بندے کے بس میں اپنا لمحے بھر کا سانس بھی نہیں. بالکل نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جس بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بندے کے بس میں کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہی سب کچھ ہے, اور وہی ہمیں آگے لے کے چل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عاجز کو بلندی عطا کرتے ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ جتنا آپ اختیار کرتے ہیں مالک آپ کو اتنی ہی زیادہ, اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ اونچا اٹھاتا ہے, اور ہمیشہ پھل والی ٹہنی جھکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی. جس پر کچھ نہیں ہوتا نا, جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا, وہی اکڑا ہوتا ہے. اسی کی گردن میں سریا ہوتا ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. واقعی بے شک صحیح کہا آپ نے. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خواتین اور رمضان, اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت پیاری میمونہ آپا. میمونہ آپا, آج ہم بات کر رہے ہیں غرور و تکبر کے حوالے سے. تو میں سوال کرنا چاہوں گی کہ تکبر کی مذمت جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کی گئی ہے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے کہا ہے انہیں جو زمین پر عاجزی اختیار کرتے ہیں. یعنی رحمان رحمت سے ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے خود کو, یعنی اپنے آپ کو رحمان کہہ کے, اور ان کو اپنا خاص بندہ کہا ہے جن میں انکساری ہے, تواضع ہے, جن میں جھکاؤ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمن میں بہت پیاری حدیث ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو عاجز اور کمزور لوگوں جیسا رویہ اختیار کرے وہ جنتی ہے. اور لوگ اس کو کمزور سمجھیں, لوگ اس سے خوف زدہ نہ ہوں, اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے, اللہ اس کی قسم کا مان رکھے. یعنی لوگوں کے نزدیک وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ کر پائے گا, لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اتنا احترام اور عزت ہو کہ وہ اگر اللہ کو گواہ کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ایسا ہے, تو اللہ اس کا مان رکھے اور اس کی بات پوری کرے. اور دوزخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر اکھڑ, بدمزاج اور مغرور. ہر اکھڑ, بدمزاج اور مغرور دوزخی ہے. ان میں مغرور ہوں گے, بدخو, بد زبان اور اکھڑ مزاج. اکھڑ وہ ہوتا ہے جس کے اندر اتنی نرمی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو کنسیو کر سکے, آپ کی بات کو ریسیو کرے. اس میں وہ سمجھتا ہے کہ میں یہی ہوں اور میں جو ہوں ٹھیک ہوں, ایسا ہی ہوں. یعنی تمام تر خوبیاں اس کی ایسے ہو جاتی ہیں حدیث کے مطابق جیسے میٹھے میں سرکہ ڈال دیا. صحیح. یعنی آپ میں ساری خوبیاں ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں آپ بھی اور دنیا بھی, لیکن آپ کا اکھڑ پنا جو ہے وہ آپ کی خوبیوں پہ ایسے ہے جیسے کہ آپ سب کچھ ضائع ہو گیا. میٹھے میں دودھ میں سرکہ ڈالو تو دودھ پھٹ جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بد مزاج یا بدخو انسان, اس کی بد زبانی سے دوسرے کی عزت محفوظ نہیں ہے اور لوگ اس سے گھبراتے اور کتراتے ہیں. اسی طرح تیسرا مغرور انسان, اور فرمایا کہ غرور کس پر کرتے ہو؟ حسب نسب پر, مال دولت پر, طاقت پر, کثرت اولاد پر, علم پر, صورت پر. ساری چیزیں رب کی دی ہوئی.
بھائی غرور کرنا ہے تو آپ اس پر کیجئے نا جو آپ نے خود میں پیدا کیا ہے. خود میں پیدا کیا ہے. خود میں آپ نے کیا پیدا کیا؟ اکھڑ پنا، بد زبانی، بد اخلاقی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بد اخلاقی کی انتہا غرور ہے. بد اخلاقی کی انتہا غرور ہے. یعنی کہ آپ کسی کو بھی کم تر سمجھیں، یہ اللہ نے پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ جن چیزوں پر آپ غرور کر رہے ہیں، آپ کا حسن اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ عمر تک کے لیے ہے. عمر ڈھلی یہ گیا، بالکل ہمیشگی نہیں ہے. ہمیشگی نہیں ہے. مال و دولت رب کی دی ہوئی ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے. آج زیادہ دی کل واپس لے لے گا. اولاد کی کثرت رب کی دی ہوئی ہے. یعنی یہ چیزیں ہیں نا غرور والی. حسب نسب رب کا دیا ہوا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہ پنجابی بنے نہ سندھی بنے. اب اگر آپ ان چیزوں پر غرور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم سب، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندہ آدم اور حوا کی اولاد ہے، اور آدم اور حوا مٹی سے بنے تھے اور سب برابر ہیں. اللہ کے نزدیک اگر عزت کی بات، مقام کی بات، رتبے کی بات کوئی ہے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو وہ تقویٰ القلوب ہے، اور پرہیزگاری. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ خود کو اچھا سمجھیں، خود کو قابل احترام سمجھیں، خود کو قابل قدر سمجھیں کہ میری ذات فلاں ہے، میری نسبت فلاں ہے. جی نہیں، اللہ نے اس کو نسبت کو، اللہ نے آپ کی ذات پات کو، اللہ نے آپ کے مال و دولت کو، اللہ نے آپ کی شکل و صورت کو کوئی عزت نہیں بخشی. یہ تو اللہ ہی کی دی ہوئی، بے شک اسی کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اس کے لیے تو آپ کو شکر گزاری میں اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ آپ کو اس نے جو دنیا میں بہتر سمجھا جا رہا ہے ان میں بنا دیا ہے. نعوذ باللہ ہمیں رب انسان نہ بناتا، ہم کوئی جانور کچھ بھی ہوتے، بن سکتے تھے. اس کی نعوذ باللہ ہمیں رب العزت مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا نہ کرتا. ہنا میں حلفاً کہہ سکتی ہوں ہم میں سے کوئی مسلمان یہ تکلیف گوارا نہ کرتا اگر وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہوتا کہ وہ اپنا مذہب بدل لے. ہم تو مسلمان ہو کر اسلام کی طرف نہیں آتے، ہم تو مسلمان ہو کر اپنے ٹیکسٹ بک کی طرف نہیں آئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں تو اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ مسلمانوں میں پیدا کر دیا. اب ہمیں اس بات کا غرور ہو جائے کہ ہمیں تھوڑا بہت علم دے دیا، یہ بھی اس کی عطا کردہ چیز، یہ بھی اس کی امانت ہے. اب اگر ہم اس پر مغرور ہو جائیں کہ لاؤ جی ہم پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی اس کی عطا کردہ نعمت ہے کہ اس نے اتنا قبول کر لیا کہ ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم کچھ بول سکیں اور کسی اور کے دل میں ہماری بات اتر جائے. تو یہ چیزیں اور زیادہ عاجزی کے لیے ہیں، یہ چیزیں اور زیادہ جھکانے کے لیے ہیں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرور پر بات کر رہے تھے تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ بھی غرور ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھا لباس پہنوں، مجھے صرف اچھا لگتا ہے، میں بہت خوبصورت لباس پہنتا ہوں اور میری خواہش بھی ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی ویسا نہ پہنے، تو کیا یہ بھی غرور میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ حسین ہے، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. یعنی ہم جو اگر ویل ڈریسڈ ہوں اور لوگ کہیں کہ صاحب یہ اچھا کپڑا پہنتے ہیں یہ غرور ہے، یہ بات نہیں ہے. حس جو ہے، جمالیاتی حس اگر آپ کی تیز ہے اور آپ اللہ نے آپ کو عطا کیا اور آپ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اچھا پہنتے اوڑھتے ہیں، لوگوں نے اس کو بھی غرور میں شامل کر دیا ہے. اور اس کو آج ہم بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ آپ اور میں مل کر یہ بات پھیلائیں گے، بتائیں گے، واضح کریں گے کہ غرور کس کس چیز میں ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا رویہ ہے، بالکل وہ ہمارا مزاج ہے، ہمارا اخلاق ہے، وہ ہماری زبان ہے. ہم اپنی بنیادی چیزوں سے تو ہٹ جاتے ہیں، لا کے تنے اور شاخ پکڑ کے پتے اس کو دیکھ کے اسی پر لڑتے جھگڑتے اور بحث کرتے رہتے ہیں. اصل میں ہمارے رویوں میں، ہمارے مزاج میں، ہماری گفتگو میں، چونکہ ہماری تربیت ہم نے اپنے دین کے مطابق نہیں کی، چونکہ ہم نے اپنی تربیت سیرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ کر کی، ہم نے ان کی شخصیت میں ڈھلنے کی کوشش نہیں کی، تو اس لیے ہم اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. بالکل. تو پھر ہمارے اندر ہر وہ چیز ہمیں بنانی ہے، اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو ان میں ہے. تو اس حساب سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوٹ آئیں اپنے قرآن کی طرف، سیرت پاک کی طرف، صحابہ کرام کی سیرت کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ غرور نام کی چیز نہیں رہے گی. اب دیکھیے چھوٹی سی حدیث ہے، نیچے نوالا
مٹی میں گر جائے، آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھاتے تھے اور اسے جھاڑتے تھے اور جھاڑ کے کھا لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے ہر اس انسان کے اندر جس کے دسترخوان پہ بچے ہوں اور جو نیچے سے اٹھا کے کھا لے، سبحان اللہ، اندر کا بہت غرور ماشاء ختم اللہ۔ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کے کھایا کرتی تھی، میں کس بات کا غرور کروں؟ واہ، اور واقعی اگر ہم اپنی خلقت پہ توجہ کریں، کس چیز سے پیدائش ہوئی ہے ہماری، کس بات کا غرور ہے؟ اگر آج ہم اپنے مزاج پہ بہت مغرور ہوتے ہیں یا کسی بھی نعمت پہ، آج ہمیں موت آتی ہے، وہ ساری نعمتیں یہاں پہ زندہ ہیں اور لیکن ہم نہیں ہوتے، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ ہم نہیں ہوتے۔ تو یہ صرف اور صرف رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جی میمونہ آپا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں فرخندہ بول رہی ہوں، لاہور سے۔ فرخندہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت شکریہ۔ ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ نے ارینجمنٹ کی ہے، اتنے اچھے اچھے لوگ اتنی دور سے بلائے ہیں۔ آپ کی ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول کرے اور رنگ لائے، آپ کو اللہ میاں کے ساتھ۔ جی میرا سوال آج ہمارا موضوع ہے نا تکبر، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تکبر سے انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ مثلا اگر ہماری کمیونٹی کے لوگ بہت کم ہم سے ملنا جلنا رکھتے ہیں، جو اگر ہم تکبر کی طرف آئیں، تو میں نے پوچھنا تھا کہ تکبر انسان کے اخلاق کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور دوسرے لوگ ہم سے کیوں دور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے؟ بہت شکریہ، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تکبر سے ہم معاشرتی حوالے سے دور ہو جاتے ہیں اپنی سوسائٹی کے ان لوگوں سے۔ ظاہر ہے جی، آپ سوسائٹی میں مسکین، یتیم، بیوہ، وہ کمزور طبقہ، بیمار لوگ، ان کو کوئی مغرور بندہ تو جا کر نہیں چومے گا نا۔ ان کی صحیح۔ تیمارداری کے لیے تو وہ دل چاہیے جو ہمدردی سے بھرا ہو، وہ دل چاہیے جو اخلاص پہ، اخلاص، احساس، ایثار، یہ جذبہ جس خدمت کے خلق اندر، کے ساتھ۔ خدمت خلق، جس کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو ہی تو جا کے وہ کسی کے آنسو پونچھ سکے گا۔ ورنہ تو ہمیں کسی کی قے کی سمیل آ جائے تو غرور والا بندہ تو اس علاقے میں کبھی داخل نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو 100% پرفیکٹ ہیں؟ میرا خیال ہے 1% بھی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی اسی بات کے لیے رب العزت رکھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رابطہ رکھیں، اس تعلق کو استوار کریں، بحال کریں اس کو۔ اور ہے کیا انسان؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن حدیث قدسی میں کہ اس بندے کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ اور پھر وہی بات جو ہم نے ابھی کی، جیسے کہ معاشرے میں کیا برا اثر پڑتا ہے۔ معاشرے میں مغرور آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، اب وہ مال اگر میرے کسی ضرورت کے وقت میں کام آیا ہے تو مجھے آپ کا مال اور آپ دونوں اچھے لگیں گے۔ آپ کو اللہ نے بلا کا حسن عطا کیا ہے، آپ دور سے مجھے اچھی لگیں گی، لیکن جب آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو تھوڑی دنوں میں مجھے آپ وہی حسن جو ہے وہ بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کے حسن کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو رویہ اگر غرور سے خالی ہوگا تو معاشرے میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کسی کے مدد کر رہے ہیں، آپ کسی کا احساس کر رہے ہیں، آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، تو ہی آپ اچھے لگیں گے، تو ہی آپ اچھے لگیں گے، آپ دل میں گھر کر جائیں گے، آپ دل میں گھر اور کر وہ جائیں بندہ آپ کے لیے دعا ہی کرے گا۔ بالکل۔ اور ہمیں تو آپ سب کی دعائیں ہی چاہیے۔ وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پہ کبر کی اجازت دی ہے، فخر کی اجازت دی ہے، ایک جنگ کا موقع اور ایک صدقے کا موقع۔ جنگ اور صدقے کا موقع، اور ظلم اور فخر پہ غرور کو
ناپسند فرمایا ہے. ظلم اور فخر پر. جی، حسب نسب کا فخر. صحیح. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب جنگ پہ نکلو، جب دشمن کا مقابلہ ہو تو اس وقت خود کو عاجز مت ثابت کرو، مت ظاہر کرو کہ ہم عاجزی اور انکساری دشمن کے مقابلے میں نہیں ہیں. وہاں پہ آپ ڈٹ جاؤ، وہاں دشمن کے اندر آپ کی ہیبت ہونی چاہیے. ایمان کی اٹسیلف ایک ہیبت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا روب میلوں دور تک ہوتا تھا. سبحان اللہ. لوگ آپ کے ساتھ جب بیٹھتے تھے آپ کے چہرے پر ایک مرتبہ نگاہ ڈالتے تھے، دوسری مرتبہ نگاہ نہیں ڈال پاتے تھے، اندر دل میں روب اتر جاتا تھا. سبحان اللہ. آپ حضرت عمر فاروق کو لے لیجئے، ان کے قدموں کی دھمک دوسری گلی تک جاتی تھی وہ جب چل کے آتے تھے. اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے نکلے ہیں مکہ کی گلیوں میں کہ میں جا رہا ہوں بیت اللہ نماز پڑھنے. جس کو اپنی بیوی کو آج بیوہ کرنا ہو آ جائے. اس سے پہلے لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. حضرت ارقم کے گھر میں نماز ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے گھر میں نماز ہوتی تھی، لیکن حرم پاک میں نماز نہیں ہو پاتی تھی کہ کافر ماریں گے، تشدد کریں گے. تو یہ نکل کے ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں نماز پڑھوں گا. اور یہ ان کی شخصیت کا روب تھا. یہ والا غرور جو آپ دشمن کے سامنے کرتے ہیں یہ جائز ہے. دوسرا ہے صدقے کا. جب آپ صدقہ دیں تو دوسروں کو ابھارنے کے لیے اس کا اعلان ہاتھ سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی قرآن میں، چھپا کے بھی دو، ظاہر کر کے بھی دو. چھپانا چاہو تمہاری مرضی، بہت اچھی بات ہے. ظاہر کرنا چاہو تمہاری مرضی، بہت اچھی بات ہے، یعنی نیت پہ رکھ دی بات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشک کی اور حسد کی بھی اجازت دی 2 معاملات میں، غیبت کی بھی اجازت دی 2 معاملات میں، غرور کی بھی اجازت دی 2 معاملات میں. صحیح. اسی طرح سے آج چونکہ غرور ٹاپک ہے، ہم غیبت اور حسد پہ پھر بات کریں گے تو وہ بتائیں گے. تو غرور میں بھی یہی ہے کہ جب آپ دشمن کے سامنے ہوں، تب آپ کے اندر جو ہے کافر کے سامنے ہوں، غرور تو آپ میں بالکل عاجزی اور انکساری نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اگر آپ کسی ایسے انسان کے سامنے ہو جو آپ کو حقیر بنا کر دکھا رہا ہو، جو اتنا مغرور ہو کہ جو یہ سوچ رہا ہو کہ وہ آپ کو مٹی میں ملا دے، یعنی اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ اسی طرح سے آپ کو جھکا رہا ہے، حقیر ثابت کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، اہانت کر رہا ہے، اس کے سامنے ڈٹ جائے. ورنہ ظلم اور فخر، یعنی آپ کسی کو پہ ظلم ڈھانے کے لیے غرور میں آئے ہوئے ہیں، خود کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، ناحق ہے. فخر کر رہے ہیں آپ اپنے حسب نسب پہ، ناحق ہے. لیکن چونکہ جائز جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں کافروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، یا کسی ایسے مغرور اکھڑ بدمزاج کے سامنے جو اپنے آپ کو کوئی چیز بتا کے آپ کی تذلیل کر رہے ہیں، وہاں آپ ڈٹ سکتے ہیں. غرور کا مقابلہ غرور سے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا میمونہ آپا، یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. آپ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہے نا کوئی بھی پہلو نکال لیں تو یہ آیت اتنی مکمل ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت خود گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے. آپ اخلاق کی عظمت کی انتہا پہ ہیں. اور ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ایک اور آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ لوگوں میں، مسلمانوں سے کہا اللہ نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری سیرت نمونہ کے طور پہ بہترین نمونہ ہے. صحیح. شخصیت کا کوئی پہلو دیکھ لیں، افو درگزر دیکھ لیں، فتح مکہ کا اگر ہم دیکھتے ہیں، فتح مکہ دیکھ لیں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر مبارک دیکھ لیں، آپ ان کے فاقہ کا زمانہ دیکھ لیں. جنگوں میں ہیں، ابو ہریرہ زوف میں آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھڑا کرتے ہیں، پیٹ میں بل پڑ گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لیا، اپنے پیٹ پہ لگایا، ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو آپ نے انہی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیٹ پہ رکھا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ بادشاہ ہیں مدینہ کے
جو خندق کھود رہے ہیں سارے صحابہ کے سارے ساتھ صحابہ مل کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آج کے آپ دیکھیے کہ پروٹوکول کتنا ہے ہمارے افسروں کا ہی بہت زیادہ. ہے نا. آپ بادشاہ یہ تو دیکھیے چھوڑ کہ دیجیے, ٹریفک بلاک کر دی جاتی ہے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے اور عوام پریشان ہوتی ہے. عوام پریشان ہوتی ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی مسجد میں اینٹیں گارے ڈھوتے ہیں سبحان صحابہ کے اللہ. ساتھ مل کے. والی مدینہ ہے نا, بادشاہ مدینہ ہے بے نا. شک. جنگ